on your seats so that you can then proceed forward. वापस ले जाओगे? Thank you. It was a great pleasure and profound honor that I welcome you all today. I am Barrister Vikas Khan, the President and founder of Help to Smile, a non-profit organization that has been dedicated to the advancing of human rights, women empowerment, climate initiatives, and sustainable development goals. For the past 15 years, we have worked tirelessly to make a meaningful impact in these critical areas, always striving to uphold the values of justice, equality, and dignity to all. Help to Smile was born and for a vision to create a society where every individual, regardless of gender, can live free from fear, discrimination, and violence. Our work span varies from domains, but significantly focused and has always been protecting and promoting the rights of women in line with our mission. We have been actively involved in advocacy, education, and support services that empower women and promote gender equality. Today we gather here in the esteemed premises of Islamabad Bar Council under the leadership of the Vice Chairman Adil Aziz Qazi, Mr. Shafiq Chaudhry, Parliamentary Commission of Human Rights, to address the common topics, the protection of human rights under the Constitution of Pakistan and Anti-Rape Act. These subjects are not only significant to the legal and social fabric of our nation, but also essential to our ongoing efforts to ensure justice and equality for all citizens. The Constitution of Pakistan provides a comprehensive framework for the protection of human rights and emphasizes the principles of equality and non-discrimination, mandating the state to the measure that is made and all forms of discriminatory and ensure equal treatment for all the citizens regardless of gender. The specific articles within the Constitution explicitly protect the human rights and emphasize their importance in the various aspects of social, economic, and political life. Our discussion today aims to deliver into these legal frameworks, examining their strengths, weaknesses, and challenges we face, and ensuring their effective enforcement by comparing our laws with these and other countries like United Kingdom and United States. We hope to gain a valuable insight that can inform our strategies and policies for better protection of human rights in Pakistan. Now I request Mr. Shafiq Chaudhry to come on the stage and give a welcome note to you all. Muhammad salli ala Rasulil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. I am deeply honored and grateful to Qazi Adil Aziz Sahab, shares of this meeting time. It's very important to hear, and I am grateful to the all worthy women lawyers from the Islamabad Bar Council who have joined us on this very esteemed occasion.
human rights are the human rights, and human rights without human rights cannot be discussed, cannot be taught, cannot be deliberated in any way. कैसा आपकी इजाज़त से बाइलिंगुअल हो जाए इसमें महीने शुरू कर दे तो आई फेल्ट पॉइंट दैट आई फील कंफर्टेबल क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे यूएस स्टेट वाले यूएन वाले लोग नहीं बैठे थे, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर का मुझे बाइलिंगुअल नहीं था। थैंक यू। अभी वुमेन राइट्स के बगैर जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मैं कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये आपको जस्ट वेलकम नोट के लिए मुझे कहा गया तो 5 साल पर मैं बात करना चाहूँगा फॉर सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडे डिस्कशन। देखिए, रूल ऑफ लॉ में वुमेन लॉयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स गो हैंड बाई हैंड। जब रूल ऑफ लॉ किसी सोसाइटी में होगा तो ह्यूमन राइट्स भी होगा, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होगी तो रूल ऑफ लॉ भी होगा, और विदाउट रूल ऑफ लॉ सिविलाइज्ड सोसाइटी में हम माशरे का तस्वर नहीं कर सकते। विमेन राइट्स के हवाले से जो भी जद्दोजहद तहरीक की उठा के देख लें आप, यूएन की उठा के देख लें, और उसके बाद मज़ाहिब का सिस्टम में उठा के देख लें ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो ग्रेजुअली इंसानी माशरा इस मौके इस नतीजे में पहुंचा कि विमेन राइट्स के बगैर ह्यूमन राइट्स की कोई बात किसी जगह पर नहीं की जा सकती। इंटरनेशनल पाकिस्तान को अगर एज ए स्टेट देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी ऑब्लिगेशन नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा अपना डॉक्यूमेंट है, उसमें नंबर 1 पे रखते हैं। बीइंग ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशंस है। वी आर बेसिकली पार्टी टू मैनी इंटरनेशनल ट्रीटीज जो वुमेन के हवाले से सीडा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1996 में पाकिस्तान ने उसको रेटिफाई किया, और सीडा के बाद आज 28 साल हो गए। पाकिस्तान ने एज ए स्टेट उसमें कहा था कि हम ये इकदाम करेंगे, और जो 30 प्रोविजन है सीडा की उसको हम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करेंगे टू एम्पावर वुमेन एंड टू ब्रिंग वुमेन एट पार विद द मेन इन द सोसाइटी। अब डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म, डिस्क्रिमिनेशन क्या है ख़वातीन के हवाले से? डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन का वायलेंस जो, और डिस्क्रिमिनेशन ख़वातीन के हवाले से सिर्फ ये नहीं कि फिजिकल वायलेंस है या फिजिकल डिस्क्रिमिनेशन, ये रवैयों का नाम है, ये पावर रिलेशन में औरतों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने का नाम है, और हर मुआशरे ने उसके लिहाज से अपने कानूनी तरतीब दी इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। बेशुमार शक्लें हैं वायलेंस की। वायलेंस देखिए फिजिकल है, सेक्सुअल है, आपके साइकोलॉजिकल वायलेंस है, और ऐसा कोई भी एक्ट जो इन तीनों के ज़मरे में आता हो जो औरतों की तरक्की के मौके को रोके, पर्सनल लाइफ से लेकर उनकी प्रोफेशनल लाइफ तक या सोशल स्फीयर में, तो उसको हम उसको वायलेंस के उसमें जाते हैं। डिटेल टेक्निकल में जो होगा वो माशाल्लाह शेर साहब और काई साहब आपको टेक्निकल लॉ की लैंग्वेज में ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन जो एज ए ह्यूमनिस्ट एक्टिविस्ट हमारा जो काम है वो बैट्स करो। तो वायलेंस की काफ़ी सूरतें हैं, इकोनॉमिकल अब्यूज़ की बात करते हैं, फिजिकल अब्यूज़ की बात करते हैं, इमोशनल वायलेंस की बात करते हैं, उसके अलावा फिर जब हम उसमें साइकोलॉजिकली बात करते हैं, और हर मुल्क ने उसके अंदर लॉज बनाए। पाकिस्तान में भी पीनल लॉज में भी ये लॉज मौजूद थे, 509 की शक्ल देख लें, फिर वर्क प्लेस की हम लॉ की बात करते हैं, हैरेसमेंट की बात करते हैं, डिफरेंट ख़वातीन वाले से पिछले 20 सालों में बड़ी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है। वो प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, उसकी भी बेशुमार वजूहत है। इंटरजेंसी कोऑर्डिनेशन है, उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, चाहे उसमें प्रोसिक्यूटर्स हैं, चाहे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेटर्स हैं, चाहे उसमें ख़वातीन विमेन लॉ की कम रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिस वजह से ख़वातीन की जो प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन पाकिस्तान में हुई उसको इम्प्लीमेंट ही हमें नहीं किया जा सका। अब रोज़ बरोज़ तादाद बढ़ी है ख़वातीन वकला की, ये बड़ी खुशाइन बात है विमेन लॉ के, और आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही है, और लॉयर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट हुई, बाकी चीज़, तो ख़वातीन का रोल रिकगनाइज किया जा रहा है हमारी सोसाइटी में। तो अल्टीमेटली सारी एफर्ट का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ यह है कि ख़वातीन की हैसियत को हर सफ़े में रिकगनाइज किया जाए। नंबर 1, ख़वातीन को इंसाफ की फराहमी में, इंसाफ के असूल में, इंसाफ तक रसाई में कोई भी किसी किस्म का स्ट्रक्चरल बैरियर है, कोई और इंस्टीट्यूशन बैरियर है, कोई सोसाइटल बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, तो उस बैरियर को रियासत में उसके दायरे में दूर करना, और उन बैरियर को दूर करने के हवाले से पार्लियामान ने खासी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन किया। तो जो मोस्ट रिसेंट
جو پاکستان میں جو ریپ کے قوانین آپ کو پتہ ہے اور وائلنس کے قوانین بڑے ویک تھے اور کنویکشن نہیں ہوتی تھی. جو موسٹ ریسنٹ جو ایکٹ ہے اینٹی ریپ ایکٹ 2021 والا, اس کے اندر کوشش کی گئی کہ کوئی ایڈمنسٹریٹو میجرس کو لیا جائے, ان سارے فیکٹرز کو احاطہ کیا جائے اور وہ اسٹرکچرز بنائے جائیں جس میں ایسا اس کے بعد تفصیل سے بات کریں گے. اور وہ ایس ایس او آئی او یوز کا اس میں میکنزم دیا گیا, باقی چیزیں وہاں پہ کمیٹی دی گئی, باقی اسپیشل کورٹس کی بات کی گئی. دیکھیں 3 قسم کے لاز ہوتے ہیں. ایز اے لا کے اسٹوڈنٹ میں اس کو پڑھنے کے تک تو میں نے لا کیا, پریکٹس ہم نے کیسر کے والے کر دی, ہمیں بھی 20 سال پہلے لا پڑھا, اس کے بعد ہم نے شیخ صاحب کے والے کر دیں گے, پریکٹس یہ کریں گے, ہم ریسرچ کرتے رہیں گے. تو لاز کے حوالے سے دیکھیں, کاگنیزنس بائی پولیس ہے, کاگنیزنس بائی کورٹس ہے, کاگنیزنس بائی امپلائر. اگر لاز کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کریں, کاگنیزنس بائی پولیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ پینل لاز کی بات کریں. کاگنیزنس بائی کورٹس ہیں جس میں ہیرسمنٹ کی بات کر دی, پراپرٹی رائٹس کی بات کر دی, جس میں کورٹ میں آپ ڈائریکٹ کوئی اپنے اپلیکیشن دیتے ہیں. اچھا, اسی طرح امپلائر کے حوالے سے ہیرسمنٹ کے لاز ہیں یا ورک پلیس انوائرمنٹ کے لاز ہیں جو کاگنیزنس بائی امپلائر کے بات کرتے ہیں. تو پاکستان میں تینوں سفید میں اچھی خاصی لیجسلیشن کی, لیکن امپلیمنٹیشن کے ایک ہیوج گیپ موجود ہے. اس میں ویمن لائرز کے پرویکٹیو رول کی بڑی امپورٹنٹ اہمیت ہے, بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے, اسلام آباد بار کی لیڈرشپ کی گزارش یہ ہے, اسلام آباد بار سے بس 1 منٹ سے 2 منٹ اسلام آباد بار سے میری جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ویمن لائرز کے اس رول کو سمجھتے ہوئے, میری گزارش ہے ویمن لائرز کے اس رول کو سمجھتے ہوئے ان کے لیے زیادہ اورینٹیشن کے موقع رکھیں, ان کو کنیکٹ کریں انٹرنیشنل لیگل سسٹم کے ساتھ, اداروں کے ساتھ. PCHR is always there with the support of our international partners کہ ہم آپ کو یہ اپارچونیٹیز پرووائڈ کریں, ان کے ساتھ کنیکٹ کریں تاکہ ہمارا جو ایکسیس ٹو جسٹس آف ویمن ان پاکستان اسپیشلی ICT میں اس کا پہنچے خواب ہم پورا کر سکیں. یہی میری AG صاحب سے گزارش ہے, میں دیش بردی پروفیسر آپ سے, اور اس کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ جناب. اب میں دعوت دوں گا جناب عادل عزیز قاضی صاحب کو, جو کہ ہمارے وائس چیئرمین ہیں اسلام آباد بار کاؤنسل کے, کہ وہ آئیں اور اپنی پریزنٹیشن دیں آپ سب کو وومن رائٹس, اینٹی ریپ ایکٹ اور سیکشول ہراسمنٹ لاز کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جناب اجاز شوکت صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکال کے تشریف لائے, اور راشد بھائی بھی سینئر وکیل وہ بھی تشریف لائے, اور جو شفیق صاحب کا اور پارلیمانی کمیشن تھا کہ ان کے تعاون سے آج ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں. تو سب سے پہلے جو کانسیپٹ ہے وومن رائٹس کا, اس کا ہمارے کنسٹیٹیوشن سے جانے سے پہلے بطور مسلمان ہمارے کچھ فرائض, کچھ ڈیوٹیز وومن کے حوالے سے, اور اسلام میں جو عورت کی اہمیت ہے اس کے اوپر بڑا زور دیا گیا. اور 3 احادیث شریف ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی خواتین کے ساتھ بہتر ہے. دوسری حدیث شریف ایسی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال, بیوی بچوں کے ساتھ بہترین ہے. اور تیسری حدیث شریف یہ ہے کہ اپنی خواتین کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا. تو بطور مسلمان بھی ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم خواتین کا احترام کریں اور ان کے حقوق کا تحفظ کریں. اس کے بعد جو سیکنڈ ڈاکومنٹ آتا ہے ہمارا وہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. کنسٹیٹیوشن آف پاکستان پروٹیکشن دیتا ہے وومن رائٹس کا. تو سب سے پہلے جو آرٹیکل 3 ہے وہ کہتا ہے آل اسٹیٹ ایلیمنیٹ آل فارمز آف ایکسپلائٹیشن. اینڈ آرٹیکل 4
سب نے پڑھا ہے. provides for the right of individual to enjoy protection of law and to be treated in accordance with law. This applies to the citizen as well as to every other person from time being within Pakistan without distinction. یہ بیسیکلی اگر کوئی پاکستانی نہیں بھی ہے, وہ ادھر رہتا ہے اس ملک میں, تو اس کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. اور جو جہاں پہ اس آرٹیکل میں ذکر اسپیشل کیا گیا خواتین کا, آرٹیکل 25 ensures equality before the law and equal protection of law and state that there shall be no discrimination on the basis of sex alone. تو یہ آرٹیکل بڑا امپارٹنٹ ہے اس حوالے سے. اور آرٹیکل 25(3) and 26(2) allow the state to make special provision for the protection of women and children, جس میں اسپیشل ذکر کیا گیا ہے. نیکسٹ آرٹیکل 26-27 provides for equal access to public places and equality of employment in public and private sector. And Article 11 and 37G prohibits trafficking in human beings as well as prostitution. Same like Article 32 makes special provision for the representation of women in local government. And next Article 34 directs that the state to take appropriate measure to ensure the women to participate in all phases of life and social activities. And next Article 35 asks the state to protect the marriage, the family, the mother and the child. And Article 37E directs the state to make provision for securing just and human conditions of work, ensuring that the children and women are not employed in vocations unsuited to their age or sex, and for ensuring maternity benefits for women in employment. And last but not the least, Article 51 and 106 provides for the reservation of seats of women in legislatures. تو یہ جو بات تھی کہ ساری باتوں کے بعد کے لیجسلیشن میں بھی ڈیفینیٹلی آپ کا رول ہونا چاہیے, تو وہ بھی آرٹیکل میں یہ وہ پروویژنس تھی کنسٹیٹیوشن کی جن میں اسپیشلی جنرل رائٹس جو اویلیبل ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, تو اسپیشلی اس میں پرووائڈ کیا گیا ہے جو وومن کے رائٹس کے حوالے سے اور ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے. تو دس واز دی سیکنڈ ڈاکومنٹ. اب ہم آتے ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے جو اس سے آگے کنیکٹڈ ہے, اینٹی ریپ لاز ان پاکستان. تو جو بیسک ریزن ہے اینٹی ریپ لاز پاکستان میں یا کسی جگہ پہ بھی ہے, تو اس کی جو ریزن ہے وہ پروٹیکٹنگ انڈیویجول فرام دی سیکشل وائلنس اینڈ انشورنگ جسٹس فار وکٹمس, upholding human rights and promoting gender equality, deterrence for the sexual crimes and fostering a safe society. تو یہ بیسک گراؤنڈ سے یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے یہ اینٹی ریپ لاز آئے پاکستان میں. پرپس اینڈ کمپیریٹیو انالیسز اس کا اگر ہم دیکھیں تو دو ملکوں کے ساتھ ہم نے اس کو کمپیئر بھی کیا ہوا ہے. ٹو ایگزامن دا لیجسلیٹو فریم ورک آف پاکستان, UK and USA regarding rape laws to identify similarities, differences and effectiveness in addressing sexual violence. تو یہ جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں ان میں جو ڈفرینٹ لاز اور جو اپلائی ہوتے ہیں اس کو ہم کمپیریزن بھی کریں گے. نیکسٹ سلائڈ. اب پاکستان میں کون کون سے لاز ہیں اسپیسیفکلی جو اینٹی ریپ لاز کہلاتے ہیں. تو سیکشن 375 سے لے کے 376E تک جو ہے وہ پروویژنس ہیں اینٹی ریپ لاز پاکستان میں جو اپلائی ہوتی ہیں, اور 375 میں بیسک ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ ریپ ہوتا کیا ہے, اور جو اس میں جو امپورٹنٹ سیکشن ہے پنشمنٹ فار ریپ یہ 376 ہے. تو جو پنشمنٹ پرووائڈڈ ہے اس میں دو ٹائپس ہے پنشمنٹ کی, ایک 10 سال کی ہے اور ایک لائف کی ہے, اور لاسٹلی یہ جو سیکشن 376(1) میں ہے اس میں ساتھ ڈیتھ امپریزنمنٹ کی ہے. تو یہ وہ میکسیمم پنشمنٹ ہے جو پاکستان میں دی جاتی ہے. تو اگر اس کو ہم جب کمپیئر کریں گے دوسرے ملکوں کے ساتھ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ US میں اور یونائٹڈ کنگڈم میں ڈیتھ پینلٹی نہیں ہے اس اوفینس کی. تو پاکستان میں اگر کوئی کہتا ہے کہ پاکستان میں وومن پروٹیکشن جو ہے ویک ہے, تو کم از کم اس
بات کو اگر دیکھا جائے تو یہاں سے ہم جو ہے کسی صورت میں بھی ویک نہیں ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کس جگہوں پہ اوپر انویسٹیگیشن میں اور ایسی چیزوں پہ. تو 376 میں اس کی پنشمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو 376 سے آگے کچھ پروویژنز ہیں ABCDE تک ہیں، اور جو اس کی ریزن ہے کہ اس میں کچھ فردر اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے میں اینٹی ریپ لاز ایکٹ جب اوپر آؤں گا تو میں وہاں پہ اس کو ذرا مزید ایکسپلین کر دوں گا کہ یہ ہے پاکستان میں، اور یہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں 2016 میں کرمنل لا امینڈمنٹ کے تحت. اس سے پہلے نہ یہ ڈیفینیشن تھی اور نہ اس طرح کی پنشمنٹ تھی. اس کی ڈیفینیشن بھی بڑی لمیٹڈ تھی، لیکن اس کے بعد یہ ہے. اب پینلٹیز اینڈ لیگل فریم ورک کو 10 سال آپ کو بتایا، اور سیکنڈلی نیکسٹ لائن. اس کے علاوہ پاکستان میں ایک تو یہ پروویژن پاکستان پینل کوڈ کی آپ کے سامنے رکھی، تو پاکستان میں اس کے علاوہ کون سے قوانین ہیں جو ریگارڈنگ پروٹیکشن آف وومن ہیں. اگر ان کو دیکھا جائے تو ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل 2009 ہے، ایسڈ کنٹرول اینڈ ایسڈ کرائم پریونشن ایکٹ 2010 ہے، پروٹیکشن اینڈ ہراسمنٹ آف وومن ان ورک پلیس ایکٹ 2010 ہے، کرمنل لا امینڈمنٹ 2010، پریونشن آف اینٹی وومن پریکٹسنگ ایکٹ 2011، وومن ان ڈسٹریس اینڈ ڈیٹینشن فنڈ 2011، کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 2011، ڈومیسٹک وائلنس آف پریونشن اینڈ بل 2012، نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن ایکٹ 2012 اینڈ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس ایکٹ 2012. یہ وہ سارے قوانین ہیں جو کہ پاکستان میں وومن رائٹس کے حوالے سے اسپیشلی دیکھے جا سکتے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں گا کہ یو کے میں، چونکہ ہم نے بیسک کمپیئر کرنا ہے پاکستان، یو کے اور US کے 3 جگہ کے کیا قوانین ہیں اور ان کی پنشمنٹ کیا ہے. یو کے میں جو اینٹی ریپ لاز ہیں وہ یہ ہیں، offenses یہ defined under the Sexual Offences Act 2003 include different categories of sexual offences including rape, assault, perpetration and others, اور Sexual Offences Act 2003 Serious Crimes Act 2015 changes over recent years focus on improving support of victims, enhancing legal protection and updating definitions of consent. نیکسٹ USA کا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ UK کا اور US کا جو لا ہے وہ ہے فیڈرل لا ڈیفائنڈ انڈر ٹائٹل 18 آف یونائٹڈ اسٹیٹ کوڈ سیکشن 2241 ویری سگنیفیکنٹلی اکراس اسٹیٹس دی ڈیفینیشن penalties and procedural aspect. Federal and states applicable to crimes and federal property or involving interstate commence state and notable cases. اس میں یہ کیسز دیے گئے ہیں کہ یہ فلاں جو کیسز ہیں وہ یہ ہیں. اب میں تینوں کو آپ سے جو سیکشن 375 to 376E ہے، اس میں جو پینلٹیز ہیں، امپریزمنٹ فار ڈیتھ پینلٹی ان سم کیسز ہے. اب یہ پاکستان میں ہے. اب آپ دوسرا دیکھیں گے تو جو یونائٹڈ کنگڈم ہے، میکسیمم جو ہے پینلٹی ہے لائف امپریزمنٹ. اور اسی طرح آپ یونائٹڈ اسٹیٹ میں دیکھیں گے تو یہ ویری کرتے ہیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، اور میکسیمم جو امپریزمنٹ ہے وہ بھی لائف ہے. تو یہ تینوں کا کمپیریزن ہے، پاکستان کا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور یونائٹڈ کنگڈم کا، کہ ہم جب بہت ساری چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ایز پر اور لا جو پینلٹی ہے وہ میکسیمم ہے جو کہ ڈیتھ سینٹینس ہے، تو جو کہ باقی جگہوں پہ نہیں ہے. اب کیس لا، یہ لاسٹ میں آپ کو 2-3 کیس میں ان کے حوالے سے بریف کروں گا. تو اس کا جو امپیکٹ ہے لا کا اینڈ سوسائٹی، لیگل ریفارم ہے،
سوشل اویئرنیس ہے اور لیگل آؤٹ کم اینڈ امپلیکیشنس. یہ نیکسٹ چیلنجز اینڈ کنٹروورسیز. اب اس سارے مسئلے میں کیا کیا کنٹروورسیز ہیں, کیا کیا چیلنجز ہیں, کامن ایشوز فیس ان امپلیمنٹنگ اینٹی ریپ لاز ہے وہ کیا کیا ہے. سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ انڈر رپورٹنگ ہے پاکستان میں. کلچرل اسٹگما, فیئر آف ریٹیلیشن اینڈ ڈسٹریکٹ اینڈ لیگل سسٹم ہینڈر وکٹمس فرام دی رپورٹنگ انسیڈنٹ. سب سے بیسک ہے کہ اب رپورٹ ہی نہیں ہوتا بہت سارا مسئلہ, اور جب رپورٹ بھی ہوتا ہے تو وہ پراپر طریقے سے رپورٹ نہیں ہوتا. میں اس کی ایگزامپل آپ کو دوں گا. وہ ایک ہفتہ پہلے جو ریسنٹلی کیس ڈیسائیڈ ہوا ہے آنریبل سپریم کورٹ سے, تو اس حوالے سے, لیکن میں یہ تھوڑا سا اس کو بریف کر دوں. سیکنڈلی لیگل ہرڈلز ہیں, برڈن آف پروف, لیک آف فرنزک ایویڈنس ہے, اینڈ لینتھی جوڈیشل پروسیس. یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے لیگل ہنڈرنس ہے. انفورسمنٹ ڈسپیرٹیز ہیں, انکنسسٹنٹ اپلیکیشن آف لاز اکراس دی ریجن ہے. یہ وہ پبلک پرسیپشن اینڈ سوشل چیلنجز کیا کیا ہے. وکٹم بلیمنگ ہے کہ جب ڈیفینیٹلی اس کو جو بھی کلیم جو بنا جاتا ہے کسی بھی اس قسم کے کیس میں, تو اس کو الٹیمیٹلی جو فیس ہوتا ہے چیزیں وہ یہ کہ وہ بلیمنگ, وکٹم بلیمنگ اس کو کہا جاتا ہے. کلچرل ایٹیٹیوڈ اینڈ میڈیا پہ جس طرح سے وہ سارا چلتا ہے کسی بھی وکٹم کے حوالے سے, تو وہ ساری جینڈر ان ایکویلٹی. ڈیفینیٹلی ہم بہت سارا قانون, کنسٹیٹیوشن, مذہب, ساری چیزوں کے بعد بھی جینڈر ایکویلٹی والا ایشو ہمارے معاشرے میں ڈیفینیٹلی ہے, اور وہ بھی اس کے لیے ایک چیلنج ہے. ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس, یہ آج کا جو بیسک آپ کو بلا کے تو ادھر آپ سے جو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بندہ یہ سارا وہ قانون ہے جو آپ نے شاید پہلے پڑھا بھی ہو اور آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہم نے جو اکٹھا ہو کے اس کا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں کوشچنز آئیں گے جو آپ نے ہمیں پوچھنا ہے, جو ہم نے آپ سے پوچھنا ہے. تو یہ آپس میں جب ہم انٹریکشن کریں گے تو بہت ساری چیزیں نہیں بھی نکلیں گی کہ اس میں یہ ڈسکرپنسی ہے, یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ سارے لائر ہیں تو مجھ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ میں ادھر کھڑا ہو کے تو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں کہ مجھے زیادہ پتہ ہے, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جتنا مجھے پتہ ہے اتنا آپ کو بھی پتہ ہے. صرف یہ کہ جب ہم مل کے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزوں کا جو مائنڈ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس پروویژن کا یہ مطلب ہے, اس پروویژن کا یہ مطلب ہے. تو اویئرنیس کمپین, اسی حساب سے اس کو ہم ایک اویئرنیس کمپین بھی کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے کمپیریٹیو انالیسز اینڈ چیلنجز اکراس کنٹریز. جو ہیں وہ کلچر اینڈ ریلیجیس نارمز, ڈیفینیٹلی پاکستان میں یہ بیریئرس ہیں. اور یونائٹڈ کنگڈم میں کیا جی چیلنجز انکلوڈ ایڈریسنگ دی ہسٹوریکل bias in legal proceeding and improving support for diverse victim demographic. ادھر کا بھی کچھ نہ کچھ معاملہ ہے. اسٹیٹس, یونائٹڈ اسٹیٹس میں ویریشن ان اسٹیٹ لاز اینڈ سینٹینسنگ گائیڈ لائنس کریٹیو, وہ ادھر بھی ہر چونکہ اسٹیٹ کا اپنا اپنا لا ہے تو ڈیفینیٹلی ادھر کی اپنی ڈسکرپنسیز ہیں قانون میں. تو تینوں جگہ پہ کچھ نہ کچھ ہے. اب جو سٹانس ہے یو این وومن کا وہ کیا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں. بیسیکلی یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے جو کہ پاکستان میں کچھ ایکٹیویٹیز وومن پروٹیکشن کے حوالے سے کرتا ہے. تو اس میں ایڈوکیسی فار لیجسلیشن, جس طرح آج کے پروگرام میں بھی ان کا تعاون حاصل ہے, تو لیجسلیشن کی اور جو لائرز ہیں, جو لیٹیگنٹس ہیں, ان کی ٹریننگ, ان کو یہ ساری اویئرنیس دینا, یہ اس کا مینڈیٹ میں ہے. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس, کمیونٹی انگیجمنٹ, سپورٹ آف سروائیور, کہ جس طرح اگر کوئی وکٹم ہے تو اس کی جو سپورٹ ہے وہ بڑی ضروری ہے. اس کی سپورٹ کے بہت سارے کمپوننٹس ہیں ان کی سپورٹ کے حوالے سے. ایڈریسنگ ملٹیپل فارمز آف ڈسکرمنیشن, گلوبل ایڈوکیسی اینڈ پارٹنرشپ ہے, انٹرنیشنل کوپریشن ہے. یہ سارا کا سارا جو مینڈیٹ ہے یہ یو این وومن کا ہے. اور ریفارمز, ایفرٹس اینڈ فیوچر ڈائریکشن کیا ہو سکتی ہیں. مطلب کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ تو اس کا ایک حصہ ہے جس کے تحت یہ ساری کی ساری امینڈمنٹس آئی ہیں.
پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 بھی اس کی ریفارم کا حصہ ہے. اور پرپوز ریفارم جو ہے وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں کہ وہ کنٹینیوڈ ایڈوکیسی فار امینڈمنٹس ٹو اسٹرینتھن دی لیگل پروسیجرز اینڈ انکریز کنوکشن فار ریپ کیسز. جو ابھی میں آپ کو ایک کیس لا جب بتاؤں گا تو یہ سارا ایڈریس اس میں ہوگا کہ اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. انٹرنیشنل پراسپیکٹیو اینڈ کولیبریٹیو ایفرٹس, جیسے سے جو شفیق صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ سیڈا کمیٹی جو ہے وہ مانیٹر کرتی ہے ساری دنیا میں اس چیز کو. UN وومن انیشیٹو ہے, یہ بھی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں. یورپی یونین کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے اس حوالے سے, وہ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور جس طرح سے افریقن یونین ہے وہ بھی اکارڈنگلی جس جگہ پہ ان کا مینڈیٹ ہے تو وہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو میرے ذہن میں جو چیزیں ہیں کہ اس میں کیا امپرومنٹ ہو سکتی ہیں, تو یہ چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس فورم پہ بھی, جس جگہ بھی کوئی ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی بیٹھے ہیں اور شفیق صاحب بھی, تو جس فورم پہ ایسی کو بات ہو تو اس میں ان چیزوں کو اجاگر کیا جائے. اس میں یہ جی کہ انہانس لیگل فریم ورک, اسٹرینتھنگ دی لیگل ڈیفینیشنز آف ریپ, ensuring ailment and international human rights standards, addressing loopholes in the laws that may hinder effective prosecution and justice for the survivors. Victim support, یہ لیگل کے علاوہ سیکنڈ جو اس پہ سروس ہے وکٹم سپورٹ سروس ہے. اس میں ہے جی ایکسپینڈنگ ایکسیس ٹو دی سروائیور سینٹرڈ سروسز انکلوڈنگ میڈیکل کیئر, کاؤنسلنگ, اور یہ وہ سارا آتا ہے. ٹریننگ health care provides and law enforcement personnel to provide sensitive and supportive response to survivors. تو یہ survivors کے حوالے سے یہ ڈائریکشن ہے. پبلک اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن کہ ڈیفینیٹلی جب تک پبلک کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ایکٹ ہے, یہ قانون ہے, ہم اس قانون کے تحت پروسیڈ کر سکتے ہیں, تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور جن کی FIR ہی نہیں درج ہوتی وہ آگے پروسیڈ ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس کام کے لیے پبلک اویئرنیس بھی بڑی ضروری ہے. تو اس میں دو کیسز کا جو بہت امپارٹنٹ کیسز ہیں جن کا ہر جگہ پہ ذکر ہوتا ہے, وہ مختارہ مائی کیس ہے جو کہ 2002 میں ہوا. اس میں ہوا یہ کہ یہ میٹر جو ہے وہ ٹیک اپ ہوا اور سو موٹو لیا سپریم کورٹ نے اس وقت, اور اس کے بعد پھر یہ میٹر ٹیک اپ ہوا اور اکارڈنگلی FIR درج ہوئی. ٹرائل کورٹ نے کنوکٹ کیا, اس کے بعد ہائی کورٹ نے اس میں سے کچھ لوگوں کو ایکویٹ کر دیا. پھر سپریم کورٹ میں جب یہ میٹر آیا تو انہوں نے 4 لوگوں کی جو ہے وہ کنوکشن 10 سال تک تھی. چونکہ اس وقت یہ 2016 والی امینڈمنٹ نہیں تھی, تو پھر جو پنشمنٹ دی گئی اس وقت جو تھی وہ 10 سال ان کو پنشمنٹ دی گئی. اس میں جو 4 لوگ تھے اللہ دیتا, رمضان, فیض اور فرید, تو یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی جو اس وقت آئی, اور اس میں یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم اس معاملے کو اچھے طریقے سے اجاگر بھی کیا گیا, اور پھر گورنمنٹ لیول کے اوپر ایفرٹس ہوئیں اور الٹیمیٹلی پھر یہ امینڈمنٹس ہوئی. اور ریسنٹلی ایک ججمنٹ آئی ہے, 2 بلکہ ججمنٹس کا ریفر کرتا ہوں. ایک ججمنٹ ریسنٹلی ایک ہفتہ پہلے سپریم کورٹ سے آئی ہے جس میں 3 ممبر بینچ تھا. تو انہوں نے 2 لوگوں نے ایکیوز کو جو ہے سزا دی فورنیکیشن کی, اور جس میں ایک جج صاحبہ تھیں, انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے علیحدہ اپنی ججمنٹ لکھی اور اس کی اپنی انہوں نے ریزننگ دی. تو بیسک جو ریزن یہ تھی کہ جو ریپ تھا, جو ان کی سزا کم ہوئی, اس کی ریزن یہ تھی کہ جو ریپ تھا اس کی پروف کرنے کے جو انگریڈینٹ تھے وہ کورٹ نے کہا پورے نہیں ہو رہے, حالانکہ DNA پازیٹیو تھا. تو یہ لیٹسٹ جو ڈیسیژن ہے وہ یہ کیس ہے, اور یہ 3 ممبر بینچ کا 12 جولائی کی یہ ججمنٹ ہے, 11 جولائی کی. جی ابھی یہ ججمنٹ کتابوں میں نہیں چھپی ہے, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو یہ اس کے جو کاپی ہے میرے پاس موجود ہے, یہ آپ کو ہم کاپی دے دیتا ہوں کہ یہ جو فی الوقت یہ آرڈر لکھا نہیں گیا, یہ آرڈر سارا میڈیا میں صرف آیا ہے. دوسری جو اسلام آباد کا ایک مشہور کیس تھا عثمان مرزا کیس جو تھا,
اس میں بھی ٹرائل کورٹ نے اس میں ہوا یہ کہ یہ اس واقعے کے بعد یہ میٹر رپورٹ ہوا، رپورٹ ہونے کے بعد ٹرائل کورٹ نے جو وکٹم تھے انہوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش ہے. اس کے باوجود کورٹ نے ان کو لائف امپریزمنٹ دی اور میں خود اس میں وکیل بھی تھا. تو پھر ہائی کورٹ میں میٹر گیا تو ہائی کورٹ میں بھی ساری کی ساری یہ چیزیں ایجیٹیٹ ہوئیں اور اس کے بعد وہ جو ان کی لائف تھی وہ اپیل رہی اور ابھی وہ میٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو یہ وہ کیس ہے جو اسلام آباد کا کیس تھا اور یہ ریسنٹلی یہ کچھ دن پہلے کی یہ ججمنٹ ہے. اس کی ڈیٹ ہے اسلام آباد کے 2 ممبر بینچ ہیں، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا 3/4/2023 کا یہ ڈیسیژن ہے اور ابھی یہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اس کی اپیل. تو یہ وہ کیس لا تھا، مختارہ مائی والا کیس ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو جناب جو 1 ہفتہ پہلے جو ڈیسیژن ہوا ہے اس میں اس کیس میں ڈیفینیٹلی کچھ لوپ ہولز انہوں نے بتایا اور دوسرے جو جنہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا انہوں نے بھی بتایا کہ یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. اب میں اسلام آباد کے حوالے سے جو تھوڑی بہت انفارمیشن ہے میں آپ کو وہ شیئر بھی کرتا ہوں کہ جو اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ 2021 آیا اس میں اس کا سارا پروسیجر بیان کیا گیا کہ کیا پروسیجر ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کیسے ہوگی، اس کا ٹرائل کیسے ہوگا اور اس کی ایون اپیل کیسے ہوگی. تو اس کا جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے ایک اسپیشل یونٹ ہے جو کہ اسلام آباد میں بنا ہوا ہے. تو اور وہ اسپیشل یونٹ جو ہے وہ SSP انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے وہ کام کرتا ہے. جو جس طرح سے ایکٹ میں پرووائڈڈ ہے اس طرح سے تمام لوگوں کو وہ SSOIU یہ بیسیکلی یونٹ ہے اور اس کا اختیار دیا گیا ہے. اس کے بعد اسلام آباد میں اسپیشل 2 عدالتیں اس کام کے لیے بنی ہے جو جنڈر بیس وائلنٹ GBV کورٹس جن کو کہا جاتا ہے. اور اس میں 2 آپ کے ایڈیشنل سیشن ججز ہیں جن کو یہ اختیار دیا گیا ہے. ایک سائڈ کے اوپر ASJ عدنان رسول صاحب ہیں اور دوسری سائڈ کے اوپر دوسرے ضلع میں ASJ راجہ آصف صاحب ہیں. تو اسلام آباد کا اینٹی ریپ ایکٹ 2021 جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے یہ تو بیسک کمپوننٹ تھے انویسٹیگیشن اینڈ اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ کی نوٹیفیکیشن یہ دونوں موجود ہیں. اور اس کے بعد اگر اس کورٹ صاحب کو فیصلہ آتا ہے تو ایز پر دس ایکٹ یہ DB سنے گی، یہ سنگل بینچ نہیں سن سکتا. تو اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو بھی ریفر کیا ہے جو ججمنٹ ہے عثمان مرزا والی وہ ایک ڈویژنل بینچ آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کی. تو اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں اس ایکٹ میں جس میں کوئی سینٹرز کا قیام ہے، کچھ اینٹی ریپ کرائسس سیل ہے. تو ان کے حوالے سے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اس میں ہے چونکہ یہ ایک نیا قانون ہے تو اس کے لیے ساری چیزیں ضرورت ہوتی ہیں. تو پراسیکیوٹر جنرل اینڈ پراسیکیوٹر کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اس میں کیونکہ اسلام آباد میں آلریڈی پراسیکیوشن برانچ اور پراسیکیوٹر جنرل کی اپائنٹمنٹ بھی ہو گئی ہے. اور تو وہ سیکشن 7 کے حوالے سے وہ بھی ہو گیا. اور وٹنسز کی پروٹیکشن اس میں جو ایویڈنس ہے وہ وٹنسز کو بلائے بغیر بھی ریکارڈ کی جا سکتی ہے. اور 164 کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں عام پروسیجر سے ہٹ کے جو پروسیجر ہے وہ 2-3 چیزیں جو مین ہیں. اس میں یہ سب سے پہلے کہ جو 164 کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ کوئی بھی بندہ جتنی مرضی دفعہ دے سکتا ہے، لیکن یہ ایکٹ منع کرتا ہے کہ وکٹم کی 164 کی اسٹیٹمنٹ صرف ایک دفعہ ہوگی، دوسری دفعہ ریکارڈ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، چونکہ اور اس کا جو کراس ایگزامینیشن ہے جو CRPC میں پروسیجر دیا گیا اس میں ایکیوز کراس ایگزامن کر سکتا ہے. یہاں پہ ایکیوز کراس ایگزامن نہیں کر سکتا، صرف اس کا کونسل کراس ایگزامن کر سکتا ہے. اگر ایکیوز نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ جو کنسرن پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کو بتائے گا کہ میرے یہ سوال ہے، پریزائڈنگ آفیسر اس سے وکٹم سے یہ سوال پوچھے گا. تو یہ اس کا 164 کا پروسیس ہے جو کہ عام پروسیجرل لا سے ڈیفرنٹ ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے وہ 164 کی اسٹیٹمنٹ کروانے جاتا ہے تو آپ نے اس بات کا بھی دیکھنا ہے کہ اس کو ایکیوز جا کے اس کو کراس ایگزامن نہیں کر سکتا، جبکہ نارمل پروسیجر میں ایکیوز کر سکتا ہے. اور اس کا کونسل جا کے کراس ایگزامن اسے کرے گا یا ایکیوز اپنے سوالات لکھ کے دے گا یا زبانی پریزائڈنگ آفیسر کو بتائے گا، پریزائڈنگ آفیسر اسے پوچھے گا 164 کے حوالے سے. اور یہ اس کو ایک شیڈیول آفینس قرار دیا گیا ہے. شیڈیول آفینس مینس کہ اس کی انویسٹیگیشن، اس کا ٹرائل، اس کی اپیل کا ایک میکنزم ہے اس ایکٹ کے تحت. تو وہ آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا ہے
وہ اس کا انویسٹیگیشن ایک علیحدہ سیل ہے, کورٹس علیحدہ موجود ہیں, ان کے لیے ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے کہ وہ ان کا جو ٹرائل ہے ڈے ٹو ڈے ہوگا. جو وٹنسز ہیں ان کو بلائے بغیر وٹنس آن لائن ایویڈنس کی جا سکتی ہے, اور اگر وٹنس کورٹ میں آتا بھی ہے تو اگر آپ ان 2 عدالتوں میں جائیں گے تو کسی ایک عدالت میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک اسپیشل جو ہے وہ انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے, ایک وہ پردہ سا رکھا ہوا ہے جو کہ وہ لگا دیتے ہیں جب کوئی وٹنس آتا ہے, تاکہ وٹنس یا وکٹم وہ پبلک کو جو ہے وہ نظر نہ آئے. اور پھر اس ایکٹ میں یہ دیا گیا ہے کہ یہ وہ عدالت ہے جس کی ہیئرنگ ان کیمرہ ہوگی, یعنی کہ ہر بندہ جا کے وہ ہیئرنگ سن نہیں سکتا. اگر کورٹ کسی کو اجازت دے گی تو اس کی ہیئرنگ سنے گا, ادروائز کوئی بھی بندہ اس کورٹ کی ہیئرنگ کو سن نہیں سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو علیحدہ سے اس ایکٹ میں دی گئی ہیں, جو کہ اور پھر اس کی پنشمنٹ میں کمپنسیشن کا بھی اس ایکٹ میں ذکر کیا گیا ہے, جو کہ روٹین میں ایک طریقہ کار کمپنسیشن کا ہے, لیکن اس میں اسپیشل کمپنسیشن کا ذکر کیا گیا ہے. اور جو فالس امپلیکیشن ہے, اس میں فالس امپلیکیشن کے اوپر سیپریٹلی پنشمنٹ اس میں دی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی بندے کو غلط امپلیکیٹ کرتا ہے اس میں تو 182 اور باقی جو پروسیڈنگ ہیں جو CRPC میں ادروائز دی گئی ہیں ان کے علاوہ یہ اسپیشل پروسیڈنگ ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں. اور پھر یہ وہ بیسک سی چیزیں تھیں جو کہ جو اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ 2021 میں جو کہ ہٹ کے عام پروسیجر سے دی گئی ہیں. اور لاسٹلی کہ بیسک یہ جو اس سارا کا سسٹم ہے یہ اس چیز کے گرد گھومتا ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو اس کی پروٹیکشن کی جائے, یعنی کہ یہ بیسیکلی وومن رائٹس کے وہ جو حدیث شریف ہے, اس کے بعد کانسٹیٹیوشن ہے, اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے قوانین اس لیے بنائے گئے تاکہ وومن کی پروٹیکشن ہو, اور وہ اس معاشرے میں اپنے آپ کو پریزیوم کر سکیں کہ اس معاشرے میں ہمارے لیے تحفظ موجود ہے. اور فائنڈنگز اس میں جو میں اس میں سمجھتا تھا, اینٹی ریپ لاز آر ویری significantly across Pakistan and the UK and USA impacting definitions, legal process and victim support. یہ ساری کی ساری ہمارے قانون میں چیزیں ہیں. Each country faces challenges such as under reporting, legal complications. وہ کہ ساری کے سارے ملکوں میں سیم پرابلم اس طرح کے انڈر رپورٹنگ ہے وہ ساری ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارا مقصد تھا کہ آج کے اس ایونٹ کے ریفرنس سے آپ نے ان کو اجاگر کیا جائے, اور آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے اس کو ہم خود بھی سمجھیں اور آپ کو بھی کوشش کریں کہ یہ بات سمجھائیں کہ جو اس لا کی جو امپارٹنس ہے وہ یہ. تو میری جو آج کی سبمیشن تھی وہ ختم ہوتی ہے. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں تاکہ پھر میں نیکسٹ اسپیکر کو. جی آپ کہیں. سر میرا کوشچن ہے کہ 2020 میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیجن لیا تھا جس میں کہا تھا کہ جو 2 فنگر ٹیسٹ جو ایگزامینیشن ہے فار ریپ کیسز اس کو بین کیا جائے. اور ریسنٹلی لاہور میں ہی ایک کیس ہوا تھا جہاں پہ کسی لیڈی ڈاکٹر نے وہ ایگزامینیشن تھرو دس ٹیسٹ کیا تھا اینڈ اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا تھا. سو ڈز دس لا انشورس کہ ایسی ہمارے پاس جو پریکٹسز ہیں ٹریڈیشنل پریکٹسز جو وچ از ایکچولی این ایکسپلائٹیشن اینڈ ہیوملیشن ٹو دا وکٹم, تو اس کے لیے کیا یہ بین کرتا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ ججمنٹ نہیں ہے, یہ اس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. یہ جو ایکٹ ہے اینٹی ریپ ایکٹ ہے, یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے میڈیکل نہیں ہو سکتا. تو ججمنٹس میں بھی ہیں, وہ جو آپ کی بات ہے وہ بھی ہیں, لیکن کیونکہ جب سبسیکوینٹلی لیجسلیشن ہوئی تو اس میں جو پروسیجر دیا گیا ہے اس میں اسپیسیفکلی یہ چیز بین کی گئی. جی میں یہی پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ چیزیں امپلیمنٹ ہوئی ہے یا نہیں, بیکاز آئی ہیونٹ ریڈ دس امپلیمنٹ ہے جو کہ یہ ایکٹ میں دیا گیا ہے. اور آپ نے خود بتایا ہے کہ ڈاکٹر کو اگر یہ
اس طرح کا ریکارڈ کے اوپر کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ پروویژن میں نے آپ کو آلریڈی بتائی ہے کہ اس میں کوئی اس ایکٹ کی کنٹروورشن میں کوئی بندہ کو کام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی پنشمنٹ ہے. تو وہ 2021 کے بعد اس ایکٹ کے آنے کے بعد جو پروسیس آف میڈیکل ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور اس طرح کا میڈیکل ابھی نہیں ہوتا. اوکے. First of all, sir, thank you very much for the comprehensive lecture. میرا پہلا پرابلم جو میرے ذہن میں ہے, میں پریکٹسنگ لائر ہوں, میں یہاں پر دو بہت بڑے پرابلمس ہیں فیس کر رہی ہوں. نمبر 1, دا پریزرویشن اینڈ ڈسپیچمنٹ آف سیمپل. سیمن سیمپل جو ہے وہ ابھی میرے کیس میں کنوکشن نہیں ہو سکی ہے صرف اس وجہ سے کہ سیمن سیمپل ایکسپائر ہو گیا تھا, ڈی این اے واز نیگیٹو رپورٹ, اور جس کی وجہ سے ایکوٹ کر دیا گیا. نمبر 1. سیکنڈلی, the forum for the recording of 164 statement. Unfortunately, federal میں یہاں پر کمشنرز کو یہ اختیارات دیے گئے, اے سیز کو دیے گئے ہیں, اور وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اتنا ڈراسٹک ہے کہ ہماری جو فیمل وکٹمز ہیں وہ ادھر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں, اپسیٹ ہو جاتی ہیں. ایون ہم بھی لائرس جو بھی ہمارے یہاں پریکٹیشنر لائرز ہیں انہوں نے کبھی 164 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہوگی, تو ہمیں کم از کم اپنی فائل سبمیشن کے لیے ان کے وہ جو ریڈ ٹیپ اور جو کلر کاپی ہے ان کو فیس کر کے آگے جانا پڑتا ہے. سر ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کو اس یہ چیزیں اسپیشلی جو آپ کے جو شیڈیولڈ اوفینسز آپ نے ابھی بتائے ہیں وہ ہو جانی چاہیے, آپ کے میجسٹریٹس کے پاس اتھارٹی آ جانی چاہیے, جوڈیشل میجسٹریٹس کے پاس 164 کی ان اسٹیٹمنٹس کو لے کر. تھرڈ تھنگ, سر پیڈوفائل اوفینڈرس. سر پیڈوفائل اوفینڈرس کے اندر سب سے بڑا ایشو یہ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ سر آل تو اسکرینز لگی ہوتی ہیں, ہر چیز ہے, لیکن سر پھر بھی جو بچے وکٹم آتے ہیں ان کا پراپرلی وہ اوفینڈرس کے ساتھ وہ جو ڈائریکٹ انٹریکشن ہے اس کو آپ پرووائڈ نہیں کر پاتے ہیں. فرسٹ تھنگ. سیکنڈلی, اس ٹائم کے اوپر باقی جو لوگ بیل یا باقی میٹرس کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں سر آپ کو پتہ ہے کہ یوزلی ہماری فرسٹ 1 آور کی ہیئرنگ میں آپ کی ایڈجسٹمنٹس ہو جاتی ہیں بیل کے اندر, جو کہ بعد میں پھر وہ لوگ پری اریسٹ یا پوسٹ اریسٹ میں آ کر پیش ہوتے ہیں جب وہ ایویڈنس سم ٹائم ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ سر ڈونٹ یو تھنک اٹس اے بریچ آف پرائیویسی جو کہ یہ ایکٹ انشور کر رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں جو آپ کا لاسٹ کویشچن ہے اس کو ایڈریس کرتا ہوں کہ آج جو سیشن تھا اس میں میری یہ خواہش تھی کہ ہم ہائی کورٹ سے اور یہ جو 2 ججز ہیں ان کو بلاتے, اور جو ہمارے یہاں کے پراسیکیوٹر صاحب تھے اور پراسیکیوٹر جنرل صاحب تھے. تو ہوا یہ کہ چونکہ یہ پچھلے 2-3 ویکیشنز کی وجہ سے ہماری کوآرڈینیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی, اور دوسرا یہ چونکہ تھا صرف فیمیل لائرس کے حوالے سے یہ پروگرام تھا, تو وہ نیکسٹ ہمارا سیکنڈ سیشن ہے وہ میل لائرس کے ساتھ ہے, وہ ہے نیکسٹ ویک میں. تو یہ میری خواہش ہے کہ دونوں ججز کو ہمارے وہاں کے پراسیکیوٹر صاحب اور جو پراسیکیوٹر جنرل ہیں ہمارے ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہیں ان کو, اور ساتھ ہائی کورٹ کے کسی ایک جج کو ہم ادھر مدعو کریں گے انشاءاللہ. یہ جو ایشو ہے یہ ان کے, چونکہ دیکھیں نا یہ وہ چیز ہے جو آپ نے آج بتائی ہے, ایڈوکیٹ جنرل صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے بھی نوٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, میں بھی جدھر سے بات کر سکتا ہوں, شفیق صاحب بیٹھے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسک ہمارے اس سارے اس چیز کی ارینج کرنے کا پرپز یہ ہے کہ جو گراؤنڈ لیول پہ پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. تو یہ گراؤنڈ لیول کا واقعی پرابلم ہے کہ جو ایکٹ میں لکھا ہوا ہے ایسے نہیں ہو رہا, تو یہ ہونا چاہیے. تو جج صاحب بھی اگر ادھر بیٹھے ہوں تو آپ یہ سوال کریں تو یہ بہت بہتر ہوگا, ایسا ہی ہے نا. تو پھر ابھی نہیں تو نیکسٹ سیشن میں وہ ہوں گے انشاءاللہ, اور یہ ہم ان سے بات پوچھیں گے بھی اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرائیں گے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے 164 کے حوالے سے, وہ ہمارا ابھی سے نہیں کافی ٹائم سے, چونکہ میں تھوڑی بہت کرمنل سائڈ کے اوپر پریکٹس کرتا ہوں تو میرا یہ کنسرن ہے, اور ہم نے اس کے اوپر 3-4 پٹیشنز فائل کی ہوئی ہیں. اور ریسنٹلی ابھی کچھ دن پہلے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ریزرو کی ہے ججمنٹ اسی پوائنٹ کے اوپر کہ کیا یہ جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہیں اسلام آباد میں چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے, چونکہ پورے ملک میں ختم ہو گیا. اس کے اوپر پہلے ایک ججمنٹ آئی تھی, اس ججمنٹ کو اسٹیٹ نے چیلنج کیا ہوا ہے, تو وہ تو انڈر چیلنج ہے, وہ آئی سی اس کی لگی ہوئی ہے. لیکن جو ہماری جو جس کیس میں خود بطور میکس بھی گیا ہوں بار کونسل کی طرف سے, تو اس میں بڑا کلیئر ورڈکٹ تھا. جج صاحب نے یہ اس میں کہا کہ پورے ملک میں یہ سسٹم نہیں ہے, اور یہ جو آپ والی بات ہے کہ اسی کی طرف بیٹھا ہے, یہ سارا معاملہ کا ڈسکس ہوا ہے, اور انشاءاللہ یہ ججمنٹ آتی ہے تو یہ ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا.
تیسری جو بات آپ نے کی ہے سیمپلز کے پرابلم، ڈیفینیٹلی وہ انویسٹیگیشن کے پرابلمس ہیں. یہ ایکٹ میں تو لکھا ہوا ہے کہ اسپیشل ٹیم ہوگی. اسلام آباد پولیس نے وہ اسپیشل ٹیم بھی بنا دی ہے. تو ویسے میں نے ایس ایچ او جو تھانہ وومن ہے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ وہ بھی آئیں آج کے سیشن میں. تو ظاہر ہے آج وہ محرم کی وجہ سے یا اس طرح ڈیوٹیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ آ نہیں سکیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی ہم نیکسٹ جو 2-3 سیشن ہیں یہ جو آپ کی سجیشن ہے وہ ان کے سامنے بھی رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور شاید آپ خود بھی ہوں تو آپ نے بھی ان سے یہ بات کرنی ہے. جی سر پریکٹیکلی میری ایک ریکمنڈیشن اور ایک کوشچن بھی آپ اس کو سمجھ لیں. کیونکہ میں زیادہ تر یہی کیسز دیکھتی ہوں، بٹ جب ٹیم جو بنا دی گئی اور سینٹر بھی بنا دیا گیا ہے، بٹ انفارچونیٹلی اس سینٹر میں جو وومن پولیس آفیسرز ہیں وہ نہیں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اگر بار اپنا رول پلے کریں اور پروسیکیوٹرز پولیس آفیسرز کی ایک ٹریننگ ہو جس میں یہ ریکمنڈیشن ان کو پیش کی جائے کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ وومن پولیس کو جو ہے وہ بھرتی کیا جائے. ایک انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ بھی میل ہوتا ہے اور اس کا موسٹلی کیسز میں ان کا جھکاؤ جو ہے وہ ایکیوز سائڈ پہ ہوتا ہے، کیونکہ میں یہ چیزیں فیس کر چکی ہوں پریکٹیکلی. اور جو میڈم نے چیزیں فیس کی سیم چیزیں میں نے فیس کی ہیں. اور اس کے علاوہ ہاسپٹلز میں لوگ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو نہیں پتہ ہے کہ اس پروسیجر کو کیسے کرنا ہے. ہر ہاسپٹل میں صرف ایک ڈاکٹر ہے اور اگر وہ ایبسنس ہے تو کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ دوسرا میڈیکو لیگل نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں یہ تعداد ایڈمنسٹریٹولی ان کو ہمیں سجیشن دینی چاہیے کہ وہ بڑھائیں تاکہ ان کو جسٹس جو ہے وہ مل سکے. ادروائز اگر ایک وومن وکٹم ہے اور آگے میل انویسٹیگیشن آفیسر ہے تو وہ کس طرح سے اپنی چیزیں بیان کر سکے گی؟ وہ تو الٹا اس کو ہراس ہی کر رہا ہوگا. ایون ایک کیس میں ایک پولیس آفیسر کی اسٹیٹمنٹ تھی، سوری ٹو مینشن دیٹ، کہ یہ تو ہے ہی سیریسلی آپ ایک لائر کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں. بعد میں نے اس کو پروسیڈ کیا کورٹ میں، بٹ دا تھنگ از کہ میں تو لائر تھی، میں نے اس کو دیکھا، بٹ فار اے لیے وومن وہ کیا کرے گا؟ جو آپ کے جو کنسرن ہے ڈیفینیٹلی ہیں ایسی بات ہے. جہاں تک آپ کی انویسٹیگیشن کی بات ہے تو میں نے جو یہاں سے آنے سے پہلے چیک کیا تھا تو ہر جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس میں جو اے ایس آئی اور سب انسپیکٹر ہے لیڈی موجود ہے. وہ انویسٹیگیشن کر سکتی ہے نہیں کر سکتی یہ ڈیفینیٹلی اس کی آپ، لیکن سن لیں میری بات. دیکھیں یہ بات ہے پریکٹیکل ایپلیکیشن کی نا. میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ میں نے ان سے اسپیسیفکلی کل یہ پوچھ کے آیا ہوں کہ کیا اسلام آباد میں جو یہ ٹیم بنی ہے تو اس میں ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں فیمیل جو ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسر ساتھ ہوگی، میل بھی ہوں گے اور ساتھ فیمیل ہوں. تو انہوں نے پریکٹیکلی نہیں ہوگی، لیکن جو ریکارڈ میں جو یہ ٹیم بنی ہوئی ہے اس میں لیڈی سب انسپیکٹر ہے اور میں نے ان کو بیسیکلی ریکویسٹ کی تھی، وہی ایس ایچ او بھی ہیں، وہ اس انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ ہوتی ہیں جو بھی اس قسم کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. تو آپ کے کیس میں وہ ڈیفینیٹلی کسی جگہ پہ نہیں ہو، چونکہ وہ پوری ٹیم ہے، وہ 4-5 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے. تو اس میں ایک جو ہے وہ لیڈی موجود ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ کا وہ کیس ہے، کنسرن ہے، تو وہ ہم یہ سرکار کے نمائندے ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور یہ ساری باتیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ کچھ نہ کچھ جو ہے حل بھی ہوگا. جی میڈم ہائی لائٹ ہو جائے ایسے ہی، اور یہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، کافی لوگ اس کو ویسے بھی دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اچھے ٹاپک پہ جو ہے نا ہمیں یہاں اکٹھا کیا. تو میرا جو کویشچن ہے وہ 164 کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہے. یہاں پورے پاکستان میں انکلوڈنگ اسلام آباد اینڈ پنجاب اینڈ آل دا ادر پروونسز 164 کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کرمنل ایکٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی دفعہ جو 164 کی اسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے ملزمان کو بچانے کے لیے لی جاتی ہے، اور اس میں بالکل بھی کورٹ جو ہے وہ ویجیلنٹ رول پلے نہیں کر رہی ہوتی ہے انٹل انلیس اگر رسپونڈنٹ کو کے نالج میں آ جاتا ہے یا رسپونڈنٹ اپنا کوئی لائر ہائر کر لیتے ہیں، اگر وہ کراس ایگزامینیشن کر لیتے ہیں. تو اس میں 2 طرح سے اس کا استعمال ہو رہا ہے. ایک تو آپ کریٹ کرتے ہیں آفینس، اس کے بعد 164 کی اسٹیٹمنٹ کروا کے کسی اپنے مخالف کو سیاسی یا دوسرے کسی ایشو میں انوالو کر لیتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاکستان میں، خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب میں. سیکنڈ چیز جو اپر پنجاب میں اور لاہور میں جو میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ کا کیس کمزور ہو گیا ہے تو آپ نیا ایک
जो है को ऑफेंडर वो लेकर आते हैं और उससे 164 की स्टेटमेंट करवा के और ये करते हैं, और ये इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर एक बंदा बेगुनाह हो गया तो उसको दोबारा से फंसाने के लिए एक एक्ट को, एक सेक्शन को बार बार यूज़ किया जा रहा है। क्या हमारे पास इस तरह की कोई ऐसा स्टेप है कि हम जब वन टाइम पर उसको लेकर जा रहे हैं 164 की स्टेटमेंट को, तो हम उसको विजिलेंटली देखें? जब एक विक्टिम है ही मुलजमान की कस्टडी में और वो उनकी कस्टडी से ही 164 का स्टेटमेंट देती, तो क्रॉस वर्जन में जाके फिर उससे 164 का स्टेटमेंट लेना, फिर खातून अपनी आज़ाद मर्जी से तीसरी दफ़ा 164 का स्टेटमेंट दे रही होती है, और ये कानून का मजाक बना हुआ होता है। इस हवाले से मैं कहती हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा, और ये मैं काफ़ी सालों से ये देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि जब कभी मौका मिलेगा तो इस पर बात करूँगी। एक तो ये मेरा इसको स्पेसिफिकली मेरा ये क्वेश्चन है। सेकंड, जेंडर जस्टिस के हवाले से आपने बात की, जेंडर इक्वलिटी के हवाले से आपने बात की है, और हमने रेलिवेंट लॉज को भी इसमें गो थ्रू किया है। इसमें करंट सिनेरियो में मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू, यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी में कहीं ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में कि हम डिस्क्रिमिनेशन ना करते करते हमने ख़वातीन के साथ भी वो सलूक करना शुरू कर दिया है थानों में और अदालतों में और जेल में, जो कि मर्दों के साथ हो रहा है। मैं मर्दों के साथ होने वाले सलूक के भी हक में नहीं हूँ, लेकिन ख़वातीन के साथ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसा होने लग गया है और हाईलाइट भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप लॉयर्स कुछ नहीं कर सकते। ये मेरा था आज के दिन के लिए क्वेश्चन। देखिए, आपने जो सवाल आपने किया ना, उसमें आपका जवाब भी शामिल है कि जेंडर इक्वलिटी तो हो गई है, जो मर्दों के साथ हो रहा है वही औरतों के साथ हो रहा है। तो मैं उसका उसी पहलू पर ही मैंने बात की ना कि ये बनता था। मैं बात तो आपके सवाल में आपका जवाब मौजूद है कि जेंडर इक्वलिटी बिल्कुल है, कि वो जो मामलात मर्दों के साथ होते थे अब औरतों के साथ भी होना शुरू हो गए। तो ये तो देखें ना, एक बेहतर बात है कि आप जो मानते हैं, आप जगह जगह कहते हैं जी हमें बराबरी का वो नहीं दिया जा रहा है, तो कम से कम आप इस माशरे में बराबरी का तो मामला हो गया आपका। ये तो वैसे बात है। देखिए, आपकी 164 की जो बात है वो बिल्कुल आपने प्रैक्टिकल बात की है, और ये है, ये इस एक्ट में सेक्शन जो 14 डाली की है वो इसीलिए डाली की है, ये आपके सारे के सारा कंसर्न है। उसका कंसर्न ये था कि एक दफ़ा कराते हैं, दूसरी दफ़ा कराते हैं, तीसरी दफ़ा कराते हैं, तो उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ लिख दिया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ और टाइम इन फोर्स as soon as practicable a statement of victim shall be recorded in the section for only once। तो वो जो मसला है एक दफ़ा वाला हल हो गया। दूसरी आपकी बात है कि वो है किसके कब्जे में, और उसकी ये वो बात है जो उनका क्वेश्चन था जो एड्रेस करना चाहिए मजिस्ट्रेट को। तो वो मैटर मैं ऑलरेडी आपको बताया है कि इंशाल्लाह इस्लामाबाद का जो वो मसला है वो जल्दी हल होने वाला है, कि ये जो इख्तियार है इस जजमेंट के तहत वो जाएगा जुडिशल मजिस्ट्रेट को, और अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट किसी जगह पे कोई स्टेटमेंट लिखेगा तो डेफिनेटली वो बड़े तरीके के साथ, और वो सारी की सारी प्रिकॉशंस जो हैं जो रूटीन में नहीं होती वो रीडर बैठ के लिख लेते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, वो काम नहीं होगा, वो प्रॉपरली उसका रिडर्सल उधर होगा। कोई और आखिरी सवाल? ओके, टाइम पूरा। जी 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 मैडम। जी चेयरमैन साहब, कुछ अच्छी बातें भी हो रही है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की हैरत हो रही है कि जो आज प्रोग्राम रखा गया था, मतलब खासतौर पर ख़वातीन के लिए रखा गया था, वो भी लॉयर्स के लिए, लेकिन आज की कोई एक स्पीकर भी आपने खातून नहीं बुलाई, तो यहाँ से पता चलता है कि ये जिस पर्पज़ के लिए ये प्रोग्राम होते हैं वो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। बस एक सेशन होता है जिसमें ख़वातीन के राइट्स तो हमें सब 1400 साल पहले भी मिल गए थे, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे वो राइट्स भी दिए, लेकिन प्रैक्टिकली जब राइट्स की बात आती है, जब किसी रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो हमें कभी भी राइट्स नहीं मिलते। शफीक साहब भी बैठे हुए हैं, सर राशिद साहब, सारे आप लोग बैठे हुए हैं, तो कम से कम आज इनिशिएटिव लें। आप जो ख़वातीन को किसी पैनल पे ला सकते हैं, कोई किसी कोर्ट में आप कोई आदिल साहब भी मौजूद है, कोई ऑक्शनर अपॉइंट हो, कोई आपने देनी हो चीज़ें, हमें केसेस दें, हमें ये सेशन से कोई ऐसे फ़ायदा नहीं होता। हो सकता है, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस हो रहा है, कहती हूँ आपको ये सवाल मैं जवाब दे दूँ? आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट जो सेशन है उसमें आप में से कौन आके इधर मेरी जगह लेक्चर देगा। वो जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें एक फीमेल होगी जो इधर खड़े होके तो इस एक्ट के ऊपर करेगी, वो अभी मैं कहता हूँ। तो जो भी अभी
بتانا چاہے آپ آنا چاہیں آپ کو ویلکم نیکسٹ ویک میں ہوگا. یہ 2 نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں, آپ دونوں ادھر ہوں گی انشاءاللہ. جو نیکسٹ سیشن ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں گا, پھر آپ نے تیاری کر کے ادھر آنا ہے, ادھر بات کرنی ہے. ہم تو خوش ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں یہ اس بات کا کوئی اپرچونٹی ملے کہ ہم ادھر بیٹھ کے سنتے رہیں اور ادھر آ کے کوئی اتنی محنت کرے تو میں تو اس پہ خوش ہوں گا. سر ہم محنت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو, آپ بہت خوبصورت اور آپ کیا الفاظ کو سناؤ بہت خوبصورت ہے, لیکن آپ جب کسی خاتون کو یہ اسٹیج پہ ہو سکتا ہے اس کے ہو گیا نا میڈم, وہ تو بات آپ کی میں نے مان لی ہے, بات ہی ختم کر دیا, وہ 2 سلیکٹ بھی ہو گئے بندے. اور سر کیسز کے لیے آپ دلوا سکتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ آپ چونکہ وہ دلواتے بھی اپنے جب وہ آپ کی جو نمائندہ ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ آپ کو بہتر بریف کریں گی کہ جس وقت بھی ان کی ہمیں دیکھیں نہیں ہمارا وہ اور مسئلہ ہے ہم آپس میں ڈسکس کر لیں گے, ادھر ہمارے مہمان ہی بیٹھے ہیں, تو جس وقت بھی ان کی کال آتی ہے کہ فلاں بندے کو یہ بات کریں, وہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں, وہ آپ کی نمائندہ ہے اور الیکٹڈ نمائندہ ہے. آپ کا میرے ساتھ ایسا بہن بھائی والا تعلق ہے تو زیادہ میں نے لے لیا, اس کے لیے موزے تھینک یو ویری مچ. اور جب ایک اور بات ضرور کروں گی, جب ووٹ دینے کا ٹائم آتا ہے بہتر سیٹوں پہ, تو بات کونسل ہو, پریزیڈینشیل سیٹ ہو, سیکٹری کی سیٹ ہو, پھر آپ لوگ یہی بات کرتے ہیں تھانے میں نہیں جا سکتی. بھائی تھانے میں خاتون وکیل کے جانے کا کیا کام ہے, خاتون کا یہ وکیل کا تھانے میں تو کلائنٹ کو جانا چاہیے. کسی جگہ پہ بھی یہ لکھا ہوا کہ وکیل تھانے میں آپ کے ساتھ جائے تو آپ آگے سے یہ ایکسکیوز پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم خود منع کرتے ہیں نہیں کرتے. چلیے تھینک یو ویری مچ. اب آخری سوال کر لیں جی, کیونکہ ٹائم بالکل آپ کا جو ہائٹ ہے وہ ریڈی ہے, تو پھر اگر آپ جو ڈیلے کریں گے آپ خود ذمہ دار ہوں. السلام علیکم. آئی ہوپ کہ 5 منٹ کا چائے میں ڈیلے کر سکتے ہیں ابھی سارے. یہ سارے آپ کو ماریں گے بھائی. 5 منٹ کے اندر میں بات کروں گی. سر میں زیب پیاز ایڈوکیٹ ہوں راولپنڈی بار سے. میرا ایک چھوٹا سا کوسچن ہے سر کہ اس میں ایک ذکر کیا ہوا میرٹل ریپ کا. اب یہ ہماری سوسائٹی میں کسی کو اس چیز کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے اور نہ فیمیلز اس چیز کو رپورٹ کریں گی جو میرڈ ہیں. تو سر اس کے لیے کیا میکنزم ہے اینٹی ریپ لاز میں, اور یہ اس میں کہاں پہ جائے گی وہ فیمیل جو شادی شدہ ہے, بیکاز شادی شدہ جب اپنے ہسبینڈ پہ یہ الزام لگائے گی کہ ہسبینڈ نے ریپ کیا ہے, یہاں پہ تو پہلی بات ہے سر سمجھ ہی نہیں آتی. میریٹل ریپ کا کانسیپٹ یہاں پہ سمجھ نہیں, جو عام کامن میسیج ہے. میں آپ کے سوال کا اصل یہ بات یہ ہے کہ آج ہم اس کی بیسکس کے اوپر بات کر رہے ہیں نا, تو یہ تو بڑا نیکسٹ لیول کی بات ہے. جب ہم بیسکس کر چکیں گے تو پھر ہم اس لیول کے اوپر پہنچیں گے. ابھی رائٹ نو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم اس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم اس چیز کو ابھی تو ہمارا جو بیسک کام ہے, بیسک رپورٹنگ نہیں ہو رہی جو لوگوں کے خلاف ہے, جو کسی کے خلاف ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بہت گہری بات ہے, اور بڑے شاید کوئی کتنے سالوں بعد جا کے جب یہ معاملہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہوگا تو پھر سیکنڈ سٹیپ, اس لیے میں نے اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے تاکہ وہ دیکھیں نا ہم اس بیسک سے ہی باہر نہیں نکل رہے. فی الوقت بیسک رپورٹنگ نہیں ہوتی, بیسک چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, تو وہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ کافی آگے کی بات ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سارے تشریف لائیں. سر پلیز میری بھی سن لیں ایک دفعہ. سر آپ نے چیلنجز کی بات کی جی ڈی ویز کی, لیکن سلوشن ہم نے ڈسکس نہیں کیا. جتنے بھی ہم جی ڈی وی کے کیسز ہم دیکھتے ہیں ایکچولی ان لوگوں کو فیملیز کو فیس کر کے آ کے رپورٹ کروانا پڑتا ہے. ایک تو وہ فیملیز کو چیلنج کر کے آتی ہیں تھانے پولیس اسٹیشن, وہاں پہ جو ایشوز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد کورٹس میں وہ فیس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کورٹس میں بھی وہ اتنا لمبا چلا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. سیکنڈلی آپ نے وکٹم سپورٹ سسٹم کی بات کی. کچھ ادارے جن کو میں جانتی ہوں یہاں پہ اسلام آباد میں, بٹ ان کا بھی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, 3 months کا ٹائم پیریڈ کہہ لیں وہ رکھ لیتے ہیں وکٹم کو. تو کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ لائک ہم جو بھی جی بی وی سے ریلیٹڈ کیسز ہو یا فیملی میٹرز ہو ان کو ٹائم بار کر دیں, نہ کہ وہ 2 سال 3 سال چلیں, تاکہ وہ وکٹم جو ہے وہ کسی سینٹر, کرائسس سینٹر کہہ لیں یا پھر دارالامان کہہ لیں, وہاں پہ رہ رہا ہے تو ان کے لیے بھی فیسلٹی ہو کہ 3 مہینے بعد وہ یہ نہ سوچے کہ اس نے واپس گھر چلے جانا ہے. 3 مہینے تک ایٹ لیسٹ اس کا کیس کو ختم ہونا جب تک وہ وہاں پہ ایز اے سروائیور رہ رہا ہے. یہ آپ کا اپنا خیال ہے نا,
یہ جو قانون بنا ہے اس کے اوپر بھی ظاہر ہے اتنے لوگوں کی ڈسکشن ہوئی ہے اور سارا کچھ ہوا، اس کے بعد انہوں نے یہ چیزیں بڑی مشکل سے کمپائل کی ہیں. تو یہ جتنا کچھ اس میں لکھا ہے نا 2021 کے ایکٹ میں، اگر وہ بھی ہو جائے نا تو ہمارے نہیں دیکھیں، میں نے ان کے بھی سوال کا جواب یہ دیا تھا کہ اس میں اسٹیپس ہیں نا، تو پہلے اسٹیپ سے ہم اگر باہر نکلیں گے تو سیکنڈ اسٹیپ آپ کہتے ہیں کہ 5ویں اسٹیپ کے اوپر پہلے چلے جائیں تو ڈیفینیٹلی نہیں جا سکتے. آپ کے جو بیسک بیریئر ہیں ابھی تک وہی عبور نہیں ہوئے ہمارے سے. تو بیسک بیریئر عبور ہوں گے، جس طرح سے آپ نے کہا فیملی پریشر ہو، یہ چیزیں، تو ادھر سے ہم باہر نکلیں گے تو پھر ہم آگے دوسرے اسٹیپ، تیسرے اسٹیپ بند کریں، دوسرے اسٹیپ اور تیسرے اسٹیپ میں جائیں گے. ڈیفینیٹلی اس کے لیے کچھ ٹائم لگے گا، لیکن جس طرح سے آج ہم نے یہ بہت ساری چیزیں، میں نے یہ دیکھیں نا اتنے سوال ہوئے ہیں، میں نے خود سیکھی ہیں بہت ساری چیزیں. تو اس سارے کام کا مقصد یہی تھا کہ کچھ نہ کچھ ہمیں یہ چیزیں پتہ چلیں، تاکہ یہ ہم جس طرح سے جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نیکسٹ میں پی جی صاحب ادھر بیٹھے ہوں گے، تو یہ چیزیں جب ان تک پہنچیں گی تو ڈیفینیٹلی ان کا کچھ نہ کچھ سلوشن اور یہ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے کریں گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی نہیں، وہ اس طرح ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ تھانے والے دیتے ہیں، وہ انویسٹیگیشن نہیں وہ انفیکٹ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ہے، تو انویسٹیگیشن کی یونٹس ہیں. اور دیکھیں 100% میں بھی یہ کہتا ہوں کہ 100% اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے، یہ بات درست ہے. یہی ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کر کے تو انشاءاللہ ان کو بہتر بنانا ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے جو کچھ اقدامات رہ گئے ان کے اوپر عمل کروانا ہے. تھینک یو. تھینک یو قاضی صاحب، تھینک یو سو مچ. کوشچن آنسر جو آپ لوگوں کے رہ گئے ہیں وہ ہماری جب نیٹ ورکنگ اور ہائی ٹی ہو رہی ہوگی تو آپ سب کو اپرچونیٹی ہوگی، آپ نے ڈائریکٹلی آ کے کوشچن کرنے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوگا. اب میں جی ضرور میں ریکویسٹ کروں گا آنریبل چیئرمین وائس اسلام آباد بار کاؤنسل، کیونکہ یہ بائی ورچو آف ایکٹ چیئرمین اسلام آباد بار کاؤنسل ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں، ایاز شوکت صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. قاضی صاحب نے چوہی صاحب نے ساری چیزیں تو ڈیٹیل سے ایکسپلین بھی کر دی. قاضی صاحب نے سارے لاز بھی شاید سارے ایکسپلین کر دیے. میرے لیے تو شاید کچھ چھوڑا بھی نہیں انہوں نے کہ میں کچھ بات کر سکوں اس کے اوپر. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو میری بہن نے وہ ادھر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایکول اپرچونیٹی کی بات کی. تو ایکول اپرچونیٹی نہیں مل رہی، کیسز نہیں مل رہے. میں جب سال پہلے ادھر ایڈوکیٹ جنرل آفس میں آیا تھا تو اس وقت ایڈوکیٹ جنرل آفس میں صرف ایک فیمیل تھی، اور اس وقت میرے خیال میں شاید 9 سے 10 فیمیل ادھر کام کر رہی ہیں. اور ایک ٹوٹل جو اسٹیٹ کاؤنسلز ہیں وہ شاید 22 ہیں، اور ان میں سے آلموسٹ 8 to 9 یا 10 اسٹیٹ کاؤنسلز جو فیمیلز ہیں وہ کام کر رہی ہیں. تو اس وجہ سے جو ایکول اپرچونیٹی کا ہے بیسیکلی ایک ایشو یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو فیمیلز ہیں وہ بے شک ورکنگ لائرز ہوتی ہیں ادھر، لیکن شاید وہ پورے طریقے سے اتنا کام کر بھی نہیں پا رہی ہوتی کہ جتنا اگر کوئی میل اسٹیٹ کاؤنسل، یا جیسے میں بھی اسٹیٹ کاؤنسلس کی بات کروں گا کہ وہ اسٹیٹ کاؤنسلز اگر وہ پورا فل ٹائم دے رہے ہیں تو وہ فیمیلس کے لیے تھوڑا سا پرابلم بھی ہوتا ہے کہ وہ فل ٹائم اویلیبل بھی نہیں ہوتی اور وہ اس طریقے سے شاید کام بھی نہیں کر سکتی ہوتی. تو اب یہ فیمیل میل کا کانسیپٹ میرے خیال میں ختم کر دینا چاہیے. اب ہر ایک کوئی ہے وہ پروفیشنل ہے اور وہ لائر ہے. اب وہ اگر آپ یہ کہیں گے جی جیسے قاضی صاحب سے ابھی سارے جو کوشچن ہو رہے تھے وہ انویسٹیگیشن کے ہو رہے تھے کہ جی انویسٹیگیشن کیسے ہوگی، پھر اس کے آگے وہ آگے آپ اسے پروسیکیوٹ کیسے کریں گے. اب یہ والے سارے ایشوز صرف یہ فیمیلز ریلیٹڈ نہیں ہیں، یہ سارے میل ریلیٹڈ بھی ہیں. کیونکہ ابھی آپ جو ساری جو لائرز ہیں وہ صرف یہ اینٹی ریپ ایکٹ یا اسی میں سے فیمیلز کے کیسز نہیں کر رہے، وہ سارے کیسز کر رہی ہیں. اور ابھی یہ سارے پرابلمس کیونکہ ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اس کو کہ یہ اسپیسیفکلی فیمیل ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور یہ فیمیل ریلیٹڈ ایشوز کے اندر پرابلم ہے.
جیسے ابھی ایک میری بہن نے کہا کہ جی یہ فیمیل میڈیکل لیگل کے لیے دیکھو فیمیل ڈاکٹر نہیں ہے. اب وہ فیمیل ڈاکٹر کئی دفعہ تو ہوتا ہی ہے کہ جو سی ایم او ادروائز جو ہوتا ہے ہر ہاسپٹل میں, سرکاری ہاسپٹل میں وہ بھی اویلیبل نہیں ہوتا. لیکن یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اب یہ جینڈر بیس اس کو ذرا میرے خیال میں چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے کہ ابھی ہم سارے پروفیشنل لائرز ہیں. آئی ایم سوری میں اس سے وہ اسٹارٹ لیا, لیکن اب ہم سارے پروفیشنل لائرز ہیں اور کوئی میل فیمیل نہیں ہے. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی اپرچونیٹیز ان کو کتنی مل رہی ہیں, تو اپرچونیٹیز انشاءاللہ ان کو وہ ملیں گی. ابھی بھی مجھے ریسنٹلی ایک جو فیڈرل وہ ہائی کمیشن ہے ادھر سے ادھر میں ایک لیٹر آیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کی آرگنائزیشن میں, اٹارنی جنرل آفس سے بھی پوچھا, ایڈوکیٹ جنرل آفس سے بھی پوچھا کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نمبر آف ویمن کتنی ہیں آپ کی اس آرگنائزیشن میں. اور شاید یہ میرے خیال میں ہر آرگنائزیشن میں انہوں نے لیٹرز دیکھے. تو وہ میں نے انہیں جب وہ لیٹر کا جواب دیا تو اس میں نے انہیں بتایا کہ شاید اس وقت میرے پاس 11 تھی اور آج کل شاید وہ 9-10 ہے. تو انہوں نے وہ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کیا, ان کی کال بھی آئی مجھے ان کی سیکٹری, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جو نمبر آف فیمیل ہیں اس کے وہ میں نے آلموسٹ 35 یا 40% ہے. تو اس وجہ سے اپرچونیٹی آپ نے خود لینی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی میں فیمیل لائر ہوں مجھے اپرچونیٹی نہیں مل رہی, تو آپ نے اپرچونیٹی خود لینی ہے. ایک تو یہ امپورٹنٹ چیز جو ویسے میں ڈسکس کر رہا تھا. اور سیکنڈلی جو آپ کے جو جتنے سارے ایشوز ہیں اس سے ریلیٹڈ, اگر وہ سارے پولیس ریلیٹڈ ایشوز, انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ, پروسیکیوشن سے ریلیٹڈ, اگر وہ آپ ایک پروپوزل بنا کے سارا ایک کمبائنڈ پروپوزل بنا کے اگر وہ عادل عزیز قاضی صاحب کو دیں اور ان کے تھرو اگر وہ میرے پاس آ جائے, تو میں انشاءاللہ ود ان ڈیز یہ آئی جی سے بھی, چیف منسٹر سے بات کر کے تو آپ کے یہ ایشو سارے انشاءاللہ ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے, تو وہ جلدی ریزالو ہو جائیں گے. اور سیکنڈلی اب جیسے ابھی سارے جو لاز ہم دیکھ رہے تھے کہ جی یہ لاز جو لیٹسٹ جتنے بھی لاز آئے ہیں, ابھی جتنی ساری میری بہنیں جو پریکٹس کر رہی ہیں ادھر, تو کیا انہوں نے یہ دیکھا کہ لاز بنے کیسے اور یہ کس پروویژن میں, کس آرٹیکل کے کانسٹیٹیوشن کے کس آرٹیکل میں بنے؟ کوئی مجھے اس کا جواب دے گا کوئی؟ جی جی اچھا دیکھیں, بیسکلی یہ ہے کہ جو آرٹیکل 25 ہے جو بھی عادل صاحب نے پڑھ کے بھی سنایا, وہ یہ جو سارے لاز بنے ہیں یہ آرٹیکل 25 کی پرسوینس میں سارے بنے, ٹھیک ہے جی, ایکویلٹی کے لیے, ویمن کے لیے, یہ سارے وہ والے ادھر سے بنے ہیں آرٹیکل 25 سے ریلیٹڈ. تو اب جتنے جو لاز ہیں, جیسے بھی چوئی صاحب نے وہ آئیڈینٹیفائی کیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ تھوڑا سا یہ ہائی لائٹ کر دیں کہ یہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن, تو یہ اسپیشل لیجسلیشن ہے فار جینڈر بیس, کہ جی آپ کے اسپیشل لیجسلیشن ہے. اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے جس وقت کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ میں ایک جنرل پروسیجر ہے سارا کرمنل ریلیٹڈ, لیکن اب جب یہ لاز بنے تو اس میں ہمیں پھر وہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ سے, نان آبسٹینٹ کلاز سے پھر کرنا پڑتا ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے آپ کی نان آبسٹینٹ کلاز ڈالیں گے, کیونکہ یہ ایک سیٹل لا ہے کہ آپ کا اسپیشل لا, جنرل لا جو ہے وہ پریویل کرے گا اوور اسپیشل لا. لیکن ابھی جب بھی ہم اس لا کو جب بنا رہے تھے تو اس لا کے اندر پہ یہ نان آبسٹینٹ کلاز ہمیں ڈالنی پڑتی ہیں ہر جگہ پہ. جیسے بھی ایک کلاز پڑھی گی ناٹ وتھ اسٹینڈنگ سے اسٹارٹ ہوتی ہے, تو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم اس لا کو اوور رائڈنگ افیکٹ دے رہے ہیں جنرل لا کے اوپر, ٹھیک ہے, اور اس میں ہم یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے اس لا کو جب میں نے بھی پڑھا تھا تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے لگی کہ ایک اس میں ٹائم ڈیوریشن تھی, وہ ٹائم باؤنڈ کر دیا. اب اگر وہ کوشچن یہ آتا ہے کہ جی کیا وہ ٹائم باؤنڈ جیسے 4 months کا انہوں نے کہہ دیا, تو کیا 4 months امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اب اس طریقے سے دیکھیں تو آپ کے سارے لاز کے اندر جتنی پروسیڈنگز ہیں ہر ایک میں ٹائم لمیٹیشن ہے. اس ٹائم لمیٹیشن کی پھر وہی سبسیکوینٹلی فالو نہیں ہوتے, اور پھر ہمیں ہائی کورٹس میں جانا پڑتا ہے, ادھر سے ڈائریکشن لینی پڑتی ہے کہ جی یہ ٹائم لمیٹیشن ہے لا میں, تو آپ اس کے مطابق اس کو کریں. تو اس میں بھی جیسے 4 months لمیٹیشن ڈال دی, پھر اس میں اسپیشلی وہ 2 ایڈجرمنٹ کا ڈال دیا کہ جی اس سے زیادہ آپ ایڈجرمنٹس نہیں لے سکتے. سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر کہ نان بیلیبل افینس بن گئے, اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز کہ نان کمپاؤنڈیبل بن گئے, ٹھیک ہے. اب اس میں میکسیمم یہی ہوتا ہے, جتنے کیسز بھی اگر رجسٹر ہوں, میں اس سائٹ پہ کبھی میں کوئی کیس کیا نہیں, نہ کوئی مجھے اس کی اتنی ایگزیکٹلی نالج ہے, لیکن جتنا سنا ہے کہ جتنے کیسز میں جب یہ فائل ہوئے ہیں وہ آخر میں کنکلوژن سٹیج سے پہلے وہ اس کا کمپرومائز ہو جاتا ہے. وہ کمپرومائز اسی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ وہ آپس میں جس وقت آپ بیٹھتے ہیں اور وہ سوشل ریسٹرینٹس ہیں کہ جی آپ نے وہ بس ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی پیرنٹس کا, فیملی کا پریشر اور وہ سارے وہ ہو جاتے ہیں. تو اب یہ لا کے اندر جب یہ ایک کیس رجسٹر ہو گیا تو نان کمپاؤنڈیبل ہو جائے گا. اب وہ چاہتے ہوئے بھی اس کو وہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکیں. تو یہ کچھ چیزیں جو اس لا کے اندر جو قاضی صاحب سے شاید رہ گئی تھیں, تو وہ میں نے کہا یہی میرے پاس تھوڑا سا وہ کوشچن ہے کہ اس کے اندر میں اس کو ایکسپلین کر سکوں.
لیکن آپ کے جتنے کنسرنز ہیں ان سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی ایڈمنسٹریٹولی کوئی اس میں پرابلم آ رہا ہے, کوئی انویسٹیگیشن میں آ رہا ہے, پروسیکیوشن میں آ رہا ہے, وہ ضرور آپ تھرو بار کاؤنسل وہ مجھے انٹیمیٹ کریں. میں ضرور انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا کہ وہ ود ان ڈیز ریزالو ہوں. اور اس میں مجھے پھر وہ ساتھ فیڈ بیک بھی اگر تھرو بار کاؤنسل اگر وہ ملتا رہے کہ ہاں جی یہ ہو گیا کام اور یہ کام ابھی پینڈنگ ہے, تاکہ میں اس پہ زیادہ زور لگا کے اس کو کروں. تو باقی اگر کوئی اسپیشل کوئی کویسچن اگر کیونکہ انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ابھی جو کویسچنس کیے ہیں وہ سارے کویسچنس آپ کی جنرل لیٹیگیشن کے اندر بھی وہی پرابلمس ہیں, چاہے وہی فیمیل ریلیٹڈ اگر کوئی لا سے ریلیٹڈ ہے, وہی جنرل لیٹیگیشن میں بھی یہی پرابلمس ہیں. ابھی قاضی صاحب نے ایک کیس کا بتایا, وہ میں ہی اس کو اپوز کر رہا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ جو ایگزیکٹو میجسٹریٹ اور جوڈیشل میجسٹریٹ, تو میں نے وہ کورٹ میں ایک تھوڑی سی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ میں نے کورٹ میں یہ کہا, کیونکہ کورٹ کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جی آرٹیکل 175A کے اندر تو یہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ جوڈیشل کام کر ہی نہیں سکتا. تو اس میں تو آپ کا جو بھی جو کام جوڈیشل ورک ہے, جو جوڈیشل پروسیڈنگ سے ریلیٹڈ, وہ جوڈیشل آفیسر ہی کرے گا, وہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ نہیں کر سکتا. تو جب میں نے وہ کورٹ میں یہ کہا کہ جی ہم اس کا کوئی درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں, تو کورٹ بھی تھوڑی سی اس میں ہوئی کہ جی کانسٹیٹیوشن کے اندر درمیانی راستہ کون سا ہوتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو کوئی آئیڈیا ہو کہ جیسے اس کے اندر بیسیکلی قاضی صاحب کو تو آئیڈیا ہوگا اس میں کہ اس میں کچھ ججمنٹ سپریم کورٹ کی آئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ اگر کوئی ایگزیکٹو میجسٹریٹ یا کوئی بھی, وہ بیسکلی شیخ راز الحق کی ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کی, جس میں انہوں نے وہ فیڈرل سروسز ٹرائبونلز کا کیس تھا وہ, لیکن انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ بھی جو جوڈیشل کام کر رہے ہیں وہ بھی آرٹیکل 175A کی ڈیفینیشن میں فال کرتے ہیں, تو وہ جوڈیشل ورک کر رہے ہیں, تو ان کی بھی اپوائنٹمنٹ وہ آپ کنسرن ہائی کورٹ کرے گی یا چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے. تو اس میں انہوں نے درمیانی راستہ یہ نکالا کہ جی وہ گورنمنٹ ہی اپوائنٹ کرے, لیکن وہ ود کنسینٹ آف کنسرن چیف جسٹس وہ اپوائنٹمنٹ کرے. تو میں ہائی کورٹ میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جی ابھی ہم نے جو ایگزیکٹو میجسٹریٹ جو اپوائنٹ کیے ہیں جو جوڈیشل ورک کر رہے ہیں, تو اگر ہم ان کی اپوائنٹمنٹ ایسے کر دیں کہ وہ ود کنسینٹ آف کنسرن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہو جائیں, تو وہ ہم شاید اس ایک لکونہ آف لا جو ہے جو ڈفرینٹ ججمنٹس میں, اور وہ آپ کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو 175A کے اندر کہ جی آپ گریجولی اس کو سیپریٹ کریں گے جوڈیشل اور ایگزیکٹو کو, تو شاید ہم اس کا پرپز میٹ بھی کر لیں. تو وہ شاید ابھی جب ججمنٹ آ بھی جاتی ہے, لیکن ججمنٹ سے پہلے بھی میں نے یہ پرپوز کیا ان کو کہ آپ جتنے ایگزیکٹو میجسٹریٹس ہیں ان کا آپ جو اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں جو جوڈیشل ورک کر رہے ہیں, تو آپ ان کی اپوائنٹمنٹ ود کنسینٹ آف کنسرن چیف جسٹس کریں, تاکہ یہ جو لکون آف لا ہے یہ بھی اس کے اندر ایڈریس ہو جائے. تو اس سے یہ شاید وہ آپ کے جو پرابلمس ہیں وہ بھی شاید وہ ختم ہو جائیں گے. تو اگر کوئی ایک اسپیسیفک کوئی کویسچن ہے, کیونکہ میں آپ کی ہائی ٹی کے درمیان میں وہ نہیں آنا چاہتا, تو اگر کوئی اسپیسیفک کویسچن ہے, کوئی ایسا کوئی پرابلم ہے, تو مجھے بتائیں, میں اس کو آنسر کرنے کی کوشش کروں. جی جی دیکھیں ود ڈیو اپالوجی آپ مجھے بتائیں کہ جوڈیشل میجسٹریٹ کتنے ریلائبل ہوتے ہیں. اب ٹھیک ہے, وہ آپ مطلب ہر جگہ پہ آپ یہ دیکھیں کہ جوڈیشل میجسٹریٹ دیکھ لیں, آپ جوڈیشری دیکھ لیں, ایگزیکٹو ادروائز دیکھ لیں, تو ریلائبلٹی کا جو کوشچن ہے وہ آپ یہ پرابلمس میرے خیال میں ساتھ آئیں گے, لیکن یہ جب یہ اپوائنٹمنٹس ایسے ہو جائیں گی ود کنسرن آف چیف جسٹس, اور وہ ان کے سپرویژن میں چلے جائیں گے, تو پھر میرے خیال میں شاید ان چیزوں کا وہ احتیاط بھی کریں گے کہ یہ نہ کریں, کیونکہ وہ الٹیمیٹلی پھر آپ اوبیسلی ہائی کورٹ کی نالج میں ہوگا. اچھا آپ کی آواز نہیں آ رہی.